वॉशिंगटन के इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर वाक़ वॉइस ऑफ अमेरिका के हेड क्वार्टर से प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सबसे आला अदालत के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के बाद अपने ओहदे से रिटायर हो गए। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जाते जाते कुछ ऐसे फैसले ज़रूर कर गए जिन्हें अवामी तकाज़ों के नुक्ता नज़र में मकबूल फैसले कहना गलत न होगा। मालाकंड के हिरासती मरकज़ से लापता होने वाले 35 अफराद के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अदालत वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दे चुकी है कि 17 दिसंबर तक बाकी मानदा अफराद को बाज़ियाब कराकर अदालत में पेश करें और उन्हें उठाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। इन 35 अफराद में से 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि इन अफराद की ज़ेर हिरासत हलाकत पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इनके लवाहिकीन को मुआवजा अदा किया जाए, जबकि 7 अफराद को अदालत में पेश किया जा चुका है। अब 4 दिन बाद यानी मंगल को क्या बाकी 26 लोग पेश कर दिए जाएंगे? अगर नहीं तो क्या नए चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वज़ीर आला परवेज़ खटक और गवर्नर शौकतुल्लाह खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेगी? आज के इंडिपेंडेंस एवेन्यू में लापता अफराद और इससे मुतल्लिक दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस की रेडियो नशरियात से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी कमर अब्बास जाफरी साहब। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे साथ होंगी आमना जंजुआ, आप चेयरपर्सन हैं डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक सर्विस ट्रस्ट की। लाहौर से हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन, साबिक चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और टेलीफोन पर ही हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह, आप मारूफ दिफाई तज्जियाकार और साबिक सेक्रेटरी फाटा हैं। आप सबको इंडिपेंडेंस एवेन्यू में खुशामदीद। और आप सबकी इजाज़त से गुफ्तगू का सिलसिला मैं शुरू करना चाहूँगा ब्रिगेडियर महमूद शाह से। ब्रिगेडियर महमूद शाह, ये बताइए कि फ़ाटा में ये कवानीन मौजूद हैं कि वहाँ पर किसी भी शख्स को बग़ैर अदालत में पेश किए गैर मुअय्यना मुद्दत तक हिरासत में रखा जा सकता है। पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, इस कानून ने इस जंग में कितनी मदद दी है पाकिस्तान को अब तक? दरअसल मैं समझता हूँ कि ये कानून जो है ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स है और ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है उसके खिलाफ है। लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि ऐसे कवानीन मौजूद नहीं हैं जिसमें दहशतगर्द जो है उनको सही तरीके से रखा जा सके, फिर उनकी ट्रायल किया जा सके। प्रॉब्लम है हमारे इन्वेस्टिगेशन में, प्रॉब्लम्स है हमारे प्रोसिक्यूशन में, और काफ़ी सारे दहशतगर्द जो है वो छूट जाते हैं अदालतों में। हमारे यहाँ जो एंग्लो सेक्शन लॉ है जिसमें हमारे वकील बड़े एक्सपर्ट हो चुके हैं आर्गूमेंट्स में, और हमारी जो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन है वो इंतहाई कमज़ोर है। तो इसलिए ये एक हकीकत है कि हमारे पास पहले 8,000 और फिर उसके बाद बता रहे थे 4,000 और उसके बाद कोई अभी बता रहे हैं कि 2,000 लोग जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो वहाँ से छूट जाते हैं। तो इस वजह से ये एक रेगुलेशन बनाया गया है कि जिसमें इनको रखा जाता है। इनका ज़्यादा ताल्लुक मेरे ख्याल में सेटल्ड एरिया से है, और वहाँ पे फाटा में खासकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, और अगर इसी कानून को किसी अदालत में चैलेंज भी किया जाए तो मेरे ख्याल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्पिरिट के ऊपर ही पूरा नहीं उतरेगा। मेरे ख्याल में ज़रूरत है एक डिटेल्ड ऐसा कानून बनाने की कि जिसकी वजह से जो है जो दहशतगर्दी में मुलविस लोग हैं वो सजा से न बच सके। ये एक हकीकत है कि जो यूरोपियन ममालिक है, अमेरिका है, दूसरे हैं, जहाँ पर कोई भी दहशतगर्द पकड़ा गया है अभी तक बगैर सजा के वो नहीं छूटा। जी हाँ शाह साहब, इसी मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में कमर अब्बास जाफरी साहब मौजूद हैं जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका से ही मुंसलिक हैं। जब साहब, दुनिया के अक्सर ममालिक जिनको दहशतगर्दी का सामना है, उन ममालिक में खुफिया इदारों की मालूमात की मदद से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो दहशतगर्दी में मुलव्विस थे, हैं या होना चाहते थे, या जिन्होंने किसी भी तरह से किसी दहशतगर्द को किसी किस्म की कोई मदद दी है। लेकिन उनको गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद प्रोसिक्यूट तो नहीं किया जाता,
لیکن ان کی آئیڈینٹی ضرور ڈسکلوز کی جاتی ہے. اب جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں ان میں گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کہاں پر ہے اور کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کی سچویشن میں ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اصل میں عاطف صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہاں اس سلسلے میں متعلقہ قوانین موجود نہیں ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو سبکدوش آنے والے آرمی چیف تھے انہوں نے یہ بات تو کہی تھی اور ریکمنڈ بھی کیا تھا کہ اس قسم کا قانون ہونا چاہیے کہ جو لوگ پکڑے جائیں کسی بھی سلسلے میں، دہشت گردی کے سلسلے میں اور دوسرے سبوتاش کے سلسلے میں، ان کو قانون کے ذریعے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لیا جا سکے، ان سے پوچھ گچھ کی جا سکے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے ذمہ کسی ملک کی سلامتی اور سیکورٹی ہے ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. وہ ایک آدمی کو پکڑتے ہیں، عدالت میں پیش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ فعل صحیح ہے، میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کروں گا، لیکن ملک میں قانون ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جب عدالت میں پیش کریں، اول تو جج ڈرتے ہیں وہاں پر، پھر لوپ ہولس بہت سارے ہیں، لوگ نکل جاتے ہیں. اس لیے یہ ایک مجبوری تھی ان کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنے والی بات کی، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت اس مرحلے پر، اس حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام تو گزشتہ 8 سال سے ہو رہا ہے. یہ حکومت بہت کلین نکل سکتی ہے سارے لوگوں کا آئیڈینٹی ڈسکلوز کر کے اور بتا کے اور ایک ایسا قانون بنا کے. بدقسمتی سے ابھی تک اسمبلی کوئی قانون کسی بھی سلسلے میں نہیں بنا سکی. جی ہاں، اب آمنہ جنجوعہ صاحبہ کو بھی شامل کرتے ہیں اس گفتگو میں. آمنہ جنجوعہ صاحبہ، آپ ایک دھرنے میں بھی شریک رہی ہیں. یہ عدالتی حکم آ جانے کے باوجود آپ کا دھرنا جاری تھا، جو آپ نے صبح ہی ختم کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو موسمی حالات ہیں وہ کوئی بہت زیادہ سازگار نہیں ہیں. یہ جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی ماندہ افراد منگل کو پیش کر دیے جائیں گے عدالت کے حکم کے مطابق؟ بہت قوی امید ہے کہ کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس میں ہمارے نئے چیف جسٹس کا بھی ایک وہ ہے کہ ان کو بھی آزمائے گی قوم کہ آیا کہ ان کی جو حکم ہے اور ان کا جو وہ آرڈر ہے وہ پچھلے آرڈر کو وہ منوا سکتے ہیں یا نہیں. تو کبھی امکان یہی ہے کہ ان کو پیش کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہمارے افتخار چودھری صاحب نے جو اس کے ساتھ لوازمات یا اس کے جو سخت آرڈرز پاس کیے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہر حال میں امپلیمنٹ ہونے ہیں. تو اگر نہیں پیش کیا گیا تو پھر اس کے لیے بھی پھر حکومت کو تیار رہنا چاہیے. جی، آپ نے جو مکمل حکم نامے کی بات کی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کو ہلاک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کو معاوضہ دیا جائے. آپ کے شوہر کے بارے میں بھی کہا تھا کہ ان کی دوران حراست ہلاکت ہو گئی تھی. کیا آپ کو اس کا کوئی ثبوت دیا گیا، اور اگر ایسا ہے تو کیا آپ معاوضہ قبول کریں گی؟ جی، یہ تو ابھی تک اسی پہ قائم ہے جو میرے شوہر کے متعلق ابھی تک کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اور اداروں کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور وہ بار بار اسی کے اوپر اصرار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں دے رہے. نہ ہی انہوں نے مجھے اس کا کوئی واضح ثبوت دیا ہے، نہ ان کی باڈی دی ہے. جبکہ دوسری طرف میرے پاس بہت واضح ثبوت ہیں کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے قبضے میں ہیں اور راولپنڈی اسلام آباد میں ہی قید میں ہیں. تو اچھا. اور میں ثبوت دے چکی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ نہ میں معاوضہ قبول کروں گی اور نہ میں ان کے جھوٹ کو قبول کروں گی. پروفیسر مہدی حسن بھی ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ بنیادی انسانی حقوق تو ہر شہری کا حق ہیں، آزادی ایک بنیادی حق ہے، اور ان حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے ہر جگہ پر. کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے یا پھر خفیہ اداروں کے پاس کسی بھی شخص کو غیر معینہ مدت تک حراست میں رکھنے کا اختیار ہونا چاہیے؟ نہیں، جہاں تک دیکھیے قانون کا تعلق ہے اور بنیادی جو لازمی حصہ ہے جمہوریت کا، ہیومن رائٹس، اس کے یہ تمام چیزیں خلاف ہیں. لیکن ایک چیز آپ مد نظر رکھیں کہ پاکستان اس وقت ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے، حالت جنگ میں ہیں ہم، جس میں جو ہمارے عوام کا مخالف گروہ ہے اس کے کوئی اصول نہیں ہیں جنگ کے، اور انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اس میں 60,000 افراد تو
सिविलियन हमारे मारे जा चुके हैं और 5 से 8 हज़ार तक फौज के और पुलिस के कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग हलाक हुए। और उसमें जब वो पकड़े जाते हैं तो एक तो लोग डरते हैं गवाही देते हुए, कोई गवाही देने के लिए नहीं आता, कानून में नक्स मौजूद हैं, और हमारी जो पुलिस है और जो लोग जिम्मेदार हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उनकी तरबियत नहीं है इन्वेस्टिगेशन की, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर सकते, उनके ऑब्सोलीट आउटडेटेड तरीके हैं। ये तमाम मसाइल हमें दरपेश हैं और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग मिसिंग पर्सन्स के नाम से जिनके केसेस चल रहे हैं, उसमें एक चीज़ और भी है कि कुछ लोग तो इनके कब्जे में हैं, एफसी के, फौज के या इंटेलिजेंस एजेंसीज के, लेकिन एक सूरत और भी है जो सामने आई है इन केसेस में, जो चीफ जस्टिस, जाने वाले चीफ जस्टिस जो हैं, जब वो सुन रहे थे ये केसेस, कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से अफगानिस्तान जाके जिहाद के लिए, जिसको वो जिहाद कहते हैं, उसके लिए वहाँ चले गए हैं। कुछ लोग जो हैं वो रैंसम के लिए जो अगवा करते हैं लोग, क्योंकि ये उनका सोर्स ऑफ इनकम है, उनके कब्जे में भी हैं। जी हाँ, और तो इस ये तरह के तमाम और भी चीज़ें कुछ जो केसेस हैं कि कुछ लोग जो हैं वो पोशीदगी जिन्होंने इख्तियार की है, ज़ाती वजूह की बिना पर वो पोशीदा हो गए हैं, शायद उनको उन ग्रुप्स से डर था जिनके साथ वो पहले मुंसलिक थे। प्रोफेसर साहब, आप भी हमारे साथ रहिए और बाकी मेहमान भी हमारे साथ रहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। खबर जो आप पर असरअंदाज हो सके, खबर जो आपके माहौल को बदल दे, वो खबर जो आपकी दुनिया का नक्शा तब्दील करने वाली है, वो खबर जानिए मुझसे, आयशा खालिद से। और मेरी उंगलियां बुरी तरह से फ्रीज हो रही हैं, इस वजह से हमें वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागना है। बदलती हुई दुनिया, साइंस किस तरह हमारी जिंदगियों में तब्दीली ला रही है। अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। कैमरा देना तो मुझे दे दो कैमरा। नहीं जाओ तुम, श्योर, जाओ जाओ। इंडिपेंडेंस एवेन्यू में एक मरतबा फिर खुशामदीद। महमूद शाह साहब, आपकी तरफ आते हैं। ये बताइए कि दुनिया भर में एक आम प्रैक्टिस तो ये है कि खुफिया इदारे, चाहे वो पुलिस के हों चाहे वो फ़ौज के हों, वो अपनी जो मालूमात हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट को देते हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट का जो पहला इदारा है वो पुलिस है। तो जो कार्रवाइयाँ होती हैं लोगों को गिरफ़्तार करने की, उनको इंटेरोगेट करने की, इन्वेस्टिगेट करने की और अदालत में पेश करने की, ये सब पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है। इस केस में ख़ास तौर पर पुलिस को बिल्कुल बाहर रखा गया है। ये इदारे पहले ये अफराद जो हैं ये एक जेल में थे, इनको उस जेल से फ़ौज ने अपनी हिरासत में लिया, और अब कई साल गुजर जाने के बावजूद ये लोग मुबैना तौर पर फ़ौज के ही पास हैं। क्या वजह है, पुलिस इन कार्रवाइयों में आगे क्यों नहीं आती? दरअसल हमारी पुलिस जो है वो उनकी ट्रेनिंग कमज़ोर है, और असल में जो टेक्निकल पुलिसिंग है वो है ये इन्वेस्टिगेशन, और ये उसमें बिल्कुल माहिर नहीं है। और कई मुल्कों में जैसे टर्की है, वहाँ पर ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए अलग-अलग एक महकमा है, और वो महकमा जो है वो पुलिस के अंडर नहीं है। पुलिस जो है वो जनरल आम लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, और उसको जनदरामी शायद वो कहते हैं नाम, और इस तरह कई और ममालिक है। जब तक कि पुलिस के निज़ाम में जिधर इन्वेस्टिगेशन
اور پروسیکیوشن بھی اور کسی حد تک جو ہے ان کو پکڑنے بھی. اور پولیس میں کافی ساری کیا کہتے ہیں کہ کرپشن بھی ہے, یعنی کچھ پیسے دے کے ایف آئی آر میں کچھ اور لکھ دیتے ہیں اور سارا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں دوسری طرف سے یہ ہے کہ ان کے لیے ثبوت وغیرہ ڈھونڈنا, اور جیسے میرے ایک محترم نے بات بھی کی کہ جو گواہ ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں, یہاں تک کہ عدالتیں بھی ڈرتی ہیں. کچھ جو جج لوور لیول پہ ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کیا تو ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. تو یہ ساری مشکلات ہیں, اور اس میں فوج جو ہے وہ ساری ذمہ داری کیوں لے لیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ فوجیوں کے سامنے یہ مورال ان کا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ ایک آدمی کو پکڑتے ہیں اور وہ وہاں سے چھوٹ جاتا ہے اور دوسرے دن جو ہے وہ دوبارہ سامنے آتا ہے. شاہ صاحب, آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ ان معاملات سے نمٹنے کے لیے یا ان چیزوں کو روکنے کے لیے کس قسم کی قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ پھر لا انفورسمنٹ کی جو آپریشنز ہیں اور جو کارروائیاں ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جائیں؟ سب سے پہلے تو یہ قانون سازی کہ اگر کوئی آدمی دہشت گردی کے جرم میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے جو انسانی حقوق ہے یا ہمارے جو قانون کا آرٹیکل ہے آئین کا کہ جس کے تحت کہتے ہیں کہ انفرادی آزادی, وہ میرے خیال میں اس کو محروم ہو جانا چاہیے. یہ کئی ممالک میں یہ ہے اور میرے خیال میں پاکستان میں بھی اس کے اوپر, لیکن پاکستان میں یہ بھی ہے کہ انفارچونیٹلی کہ ایک عام کوئی کیس ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کو دہشت گردی ایکٹ میں ڈال دو. یہ بھی ختم ہونا چاہیے. دہشت گردی ہے, اور شہر میں کوئی شاید بہت ہی کوئی کام وہ کرے عام حالات میں, تو مطلب ہے کہ اس قانون کو جو وہ پاس نہیں کر رہی, وہ کہتے ہیں کہ یہ مس یوز ہوگا, اور خاص کر یہ پولیٹیکل جو ان کے وہ دشمنیاں ہوتی ہیں اس میں یہ استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پولیس سے بالکل علیحدہ کیا جائے اور اس کا اپنا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہو, یعنی وہ آئی جی پولیس کے نیچے نہ ہو. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے علیحدہ سے ایک فورس تشکیل دے دی جائے جو صرف دہشت گردی کے معاملات سے نمٹے, اس کا کام عام پولیسنگ نہ ہو بلکہ وہ صرف اس معاملے میں تحقیقات بھی کرے اور لا انفورسمنٹ بھی کرے. مہدی حسن صاحب, عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت مبینہ دہشت گردوں سے تفتیش کرنے کی غرض سے حراست میں رکھنے کے لیے قانون سازی کرے. ایسے قوانین بنیادی انسانی حقوق سے کس حد تک متصادم ہیں؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی انسانی حقوق کی صورتحال ویسے ہی کمزور ہے. صرف میں اس دہشت گردی کی جنگ کی بات نہیں کر رہا, بلکہ باقی بھی کمزور ہے. کراچی کے حالات آپ دیکھ لیجئے, بلوچستان کے حالات دیکھ لیجئے, پشاور کے حالات دیکھ لیں. یہ ان سب علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, خاص طور پہ کراچی کی جو صورتحال ہے, اس میں بنیادی حقوق کا جو تصور ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. جس طرح کے ایکشن ہو رہے ہیں, جس طرح روز 15-20 آدمی مارے جاتے ہیں, اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو روز خبریں آتی ہیں کہ اتنے آدمی ہم نے گرفتار کیے ہیں کہ ان میں سے کسی کو سزا بھی ہوئی ہے آج تک یا نہیں ہوئی. ابھی تک تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ سزا ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذکر آپ کر رہے تھے پولیس کا, اس میں یہ جو حالات ہیں ہمارے دہشت گردی کے اور اس کے خلاف جو جنگ ہے, یہ زیادہ تر ٹرائبل ایریے میں ہو رہے ہیں, فاٹا میں, اور وہاں پولیس نہیں ہے. وہاں یہ ایف سی یہ کام کرتی ہے, فوج کرتی ہے, اور فوج کے جو ادارے ہیں وہ کوئی حکم ماننے میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے سویلین حکومت کا. یا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا شروع میں کہ کیا یہ لوگ پیش کر دیے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج اتنی آسانی سے, اگر ان کی تحویل میں ہیں کچھ لوگ, تو وہ اتنی آسانی سے پیش نہیں کرے گی.
اور ہماری عدالتیں فوج کو حکم دینے کے بارے میں بھی کچھ تحفظات رکھتی ہیں. آمنہ جنجوعہ یہ صاحبہ جو سے بھی اس ریٹائر بارے میں ہوئے بات ہیں کرتے ابھی ہیں ہمارے پروفیسر چیف صاحب. جسٹس، جی پروفیسر وہ صاحب بہت مجھے موقع دیجیے گا کہ میں آمنہ جنجوعہ صاحبہ کو بھی اس لمحے میں شامل کروں. آمنہ صاحبہ یہ بتائیے کہ جو 7 لوگ جن کو پیش کیا گیا عدالت میں، کیا ان کے خاندانوں سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ کیا ان کے خاندانوں کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ ان 7 لوگوں سے ملاقات کر سکیں؟ دینا تو چاہیے، اور میری تو اٹارنی جنرل سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی فرمایا کہ ان سے ملاقات کروائی گئی ہے ان کی رشتہ داروں سے، مگر یہ ابھی تک سٹل ایک مسٹری ہے. میں تو اس کی ابھی تک تہ تک نہ پہنچ سکی ہوں، اور نہ ہی میں اس کو کوئی اتنا کریڈیبل سمجھ رہی ہوں کہ یہ بہرحال یہ آزاد لوگ نہیں تھے، کیونکہ اگر یہ آزاد لوگ ہوتے تو پھر چیف جسٹس ان کے اوپر اتنا زیادہ کیوں زور ڈالتے کہ ان کو پیش کیا جائے، کیونکہ وہ تو اس وقت لاپتہ افراد کی ہیئرنگز فرما رہے ہیں. تو اور ان کو لایا گیا اور اس کے بعد پھر اسی طرح مسٹری کے طور پہ انہیں لے جایا گیا. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ رہا کیے گئے ہیں، بلکہ یہ کہ یہ واپس اسی ڈیٹینشن میں چلے گئے جہاں سے ان کو لایا گیا تھا. اور ابھی تک جتنے میرے کیسز ہیں ان میں سے کسی نے بھی ان میں سے کسی قیدی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اچھا، یہ فیصلہ آنے کے بعد آپ کی تنظیم سے یا ان فیملیز سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے وزارت دفاع کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے؟ کوئی بھی رابطہ نہیں کیا، بلکہ کیونکہ میں تقریباً 750 کیسز کی پٹیشنر ہوں ان پرسن سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو ان 35 لوگوں میں سے 2 کیسز جو ہیں سجاد خان اور یاسین شاہ، یہ میں دونوں کیسز کو رجسٹر کر چکی ہوں، اور ان دونوں کے حوالے سے میں اس ان کیمرہ ہیئرنگ میں جانا چاہتی تھی جب ان کو پیش کیا جا رہا تھا، کیونکہ میں یہ سوچ سکتی تھی کہ کیا خبر کہ ان میں سے کوئی یاسین شاہ یا سجاد خان کو بھی پیش کیا جائے. اور ان کے لواحقین سے میرا رابطہ بھی ہے، مگر ایک تو مجھے اجازت نہیں ملی. اٹارنی جنرل اور رجسٹرار کو بھی میں نے فون کیا تو ان کی طرف سے ان کے آفس سے بھی مجھے انکار کیا گیا، اور دوسرا ان دونوں یہ بھی کہا گیا کہ ان دونوں کیسز یعنی یہ دونوں ان 7 لوگوں میں شامل نہیں تھے جن کو پہچانا گیا ہے. اچھا جعفر صاحب، ایک جو پرابلم ہوا ہے اس سارے دورانیے میں وہ یہ ہوا ہے کہ حکومت کی ساکھ بہت زیادہ خراب ہوئی ہے. ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ جو لوگ گرفتار ہیں یا ایجنسیز کے پاس ہیں یا ملٹری کے پاس ہیں وہ مجرم ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر ان کی آئیڈینٹیٹیز ظاہر کر دی جائیں اور یہ بتا دیا جائے کہ ان کو کن الزامات کے تحت قید کیا گیا ہے، ان سے کیا معلومات حاصل کی گئی ہیں، اس سے آگے کیا فائدہ ہوا ہے، جو کہ ایک نارمل پروسیجر ہے کسی بھی قسم کی کارروائی کا، تو اس سے یہ جو ایک سینٹیمنٹ کھڑا ہوا ہے مسٹری بن گئی ہے. جی مسٹری بن گئی ہے، اور ایک طرح سے لا انفورسمنٹ کو اس کا نقصان ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ لوگ مجرم بھی ہوں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اب ایک رائے عامہ یہ ہے کہ سمپتیز ان کے ساتھ ہیں جو لوگ اغوا ہوئے ہیں یا جو لوگ پوشیدہ رکھے گئے ہیں. اچھا عاطف صاحب، اس سلسلے میں سب سے پہلے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو آپ نے محمود شاہ صاحب سے اور ڈاکٹر مہندی اسد سے سوال کیا تھا. قانون کو اچھا بنانے کے، نیا قانون منظور کرنے کے ساتھ ساتھ جو وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہے جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہے، وہاں اس کو اگر آپ قائم نہیں کریں گے تو کوئی شخص کبھی گواہی دینے کے لیے نہیں آئے گا. درست. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت تو آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہے، ان لوگوں کو بتا دیتی ہے کہ یہ لوگ ہیں، تو نہ صرف یہ کہ لا انفورسنگ جو ایجنسیز ہیں ان کی ریپوٹیشن صحیح ہوگی، بلکہ حکومت کی بھی ریپوٹیشن صحیح ہوگی. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سلسلہ مشرف کے دور سے چلا آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت مسنگ ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر مہندی اسد نے بھی کہا کہ ان میں سے کتنے تو ایسے ہیں کہ جو خود اپنی خوشی سے گئے ہیں افغانستان کی اس جنگ میں جسے وہ جہاد کہتے ہیں، حصہ لینے کے لیے یا طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ جو مسنگ افراد ہیں ان کے خاندانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک لسٹ تیار کر کے کم سے کم دنیا کے سامنے پیش تو کریں، میڈیا کے سامنے وہ لسٹ پیش کریں کہ جی یہ لوگ مسنگ ہے. اب حکومت سامنے آئے اور بتائے کہ آیا یہ لوگ ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں. تو اس میں غلطی صرف حکومت کی ہی نہیں ہے، غلطی ان خاندانوں کی بھی ہے، ان آرگنائزیشنز کی بھی ہے جو ان کو ڈیل کر رہے ہیں،
کہ آپ اگر ان لوگوں کی ایک فہرست سامنے لائیں گے تو پھر حکومت مجبور ہو جائے گی کہ سامنے آئے اور بتائے کہ ہاں واقعی لوگ اس کے پاس ہیں یا نہیں ہیں۔ جی ہاں، بالکل درست کہا آپ نے۔ آمنہ جنجوعہ صاحبہ، جیسے کہ پہلے بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ جن افراد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایجنسیز کے پاس ہیں، ان میں سے بہت سے افراد کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، کچھ دبئی میں ہیں، کچھ افغانستان میں ہیں، کچھ نے واپس جا کے ان تنظیموں کو جوائن کر لیا ہے جن سے ان کا تعلق تھا۔ آپ کی تنظیم چونکہ بہرحال پورے ملک میں اس قسم کی گمشدگیوں کے جو واقعات ہیں ان کو نہ صرف رجسٹر کرواتی رہی ہے بلکہ ان کو پرسو بھی کر رہی ہے اور ان کے خلاف احتجاج بھی کر رہی ہے، آپ کی تنظیم کو کیا کوئی ایسا ثبوت دیا گیا ہے اس حوالے سے کہ کون شخص تھا، یہ کب گیا، کہاں گیا، اور کون سا شخص ملک سے باہر گیا، کون سا شخص واپس افغانستان چلا گیا؟ جی نہیں، اور جس طرح آپ ہم سے پہلے جو مہمان تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ لسٹیں کیوں نہیں دی جاتی، تو آپ یقین کریں کہ میں تقریباً ہر 1-2 مہینے بعد جو بھی اپ ڈیٹڈ لسٹ ہوتی ہے، وہ جو بھی وقت کے وزیر ہوتے ہیں، انٹیریئر منسٹر ہوتے ہیں، میں ان کو بھجواتی ہوں۔ کوشش پہلے تو یہی کرتی ہوں کہ خود جا کے دوں، اگر وہ ٹائم نہیں دیتے تو میں انہیں بائی پوسٹ بھیجتی ہوں تاکہ ان کی نالج میں ہو، اور جتنے میرے کیسز ہیں میں ان کو پروو کر سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس ان کی فائلیں ہیں، ان کی ہر چیز، ایک ایک کاغذ میں نے ان کا سنبھالا ہوا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ جو لوگ باہر چلے گئے ہیں وہ میرے پاس نہیں آتے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو مسنگ پرسن سمجھتے ہیں، وہ کوئی بزنس کرنے کے لیے گیا ہے، کوئی کہیں گیا ہے۔ اب جیسے ان 35 لوگوں میں سے بھی کہا گیا کہ 2 لوگ باہر ہیں اور وہ آزاد ہیں اور وہ نوکری کر رہے ہیں، تو انہیں مسنگ پرسن کہنا ہی غلط ہے۔ اگر وہ تو آزاد ہیں اور آپ وہ کی تنظیم نوکری یہ کر رہے مانتی ہیں، ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی تنظیم یہ مانتی ہے کہ جو لوگ باہر چلے گئے ہیں وہ زندہ ہیں اور وہ باہر ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ پروفیسر مہدی حسن، انسانی مگر حقوق ان کی... کو یہ ڈس اپیئرڈ نہیں کہا جا سکتا، جی درست کہہ رہی ہیں آپ، درست کہہ رہی ہیں۔ پرسن نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے موقع دیجیے گا کہ میں پروفیسر مہدی حسن کو واپس لے کے آؤں اس گفتگو میں۔ پروفیسر صاحب، ہم نے یہ بات تو کی کہ اس قسم کے جو قوانین ہیں وہ متصادم ہیں بنیادی شہری حقوق کے ساتھ، لیکن ریاست کو بہرحال کہیں نہ کہیں جا کے کچھ ایسے قوانین تو بنانے پڑیں گے کہ اس میں اس سے ریاست کی جو ساکھ ہے اور ریاست کی جو گرفت ہے وہ مضبوط ہو اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز کو نظر انداز مت کریں آپ کہ جنرل ضیاء الحق نے جو جہاد کے نام پہ افغانستان کا ایک مسئلہ کھڑا کیا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک ہماری اسٹیٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ نہ تو اس کا ہولڈ ہے کوئی، نہ اس کی کریڈیبلٹی ہے، اور جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے پاکستان میں چلا آتا ہے، کوئی سینٹرل ایشیا سے آ رہا ہے، کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، اور ان کی مہمانداری بھی کی جاتی ہے، ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں۔ ان حالات میں اسٹیٹ کی جو رٹ ہے وہ بالکل ہمارے ہاں سے مفقود ہو چکی ہے، اور جب اسٹیٹ کی ریٹ مفقود ہوتی ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ پہلے خود یہ قدم لے کہ وہ اپنے اداروں کو مضبوط کرے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، مضبوط کرے۔ جی اس میں جی جو ہمارے پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ آپ یہ شو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Independence Avenue، یا پھر urduvoa.com پر بھی آپ یہ شو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تبدیل ہو رہی ہے۔ بریکنگ نیوز، ٹاپ سٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے۔ لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ۔